पुलिस से कोई पूछ सकता है? आज तो उन्होंने यहाँ ACS होम को लिखा, क्या चीफ सेक्रेटरी बता सकता है, IG पुलिस बता सकता है कि किस कैपेसिटी में शर्मिंदा करवाया अपने पूरे बलूचिस्तान को, कि बलूचिस्तान की पुलिस एक किराए की पुलिस बन चुकी है, दूसरे सूबों में बगैर हुकूमत को इत्मीनान मिली हुई है, वहां पे ये करते हैं, दूसरे सूबों में जाकर तो बलूचिस्तान में ये क्या करते हैं। जो IG पुलिस है वो तकरीबन ऐसा है कि उसकी समझ ही नहीं आती कि वो ACS होम के अंडर है, वजीर दाखिला के अंडर है, वजीर आला के अंडर है। तो ये काफ़ी अरसे से ये कोशिश की जा रही थी कि आप इसको वजारत दाखिला के अंडर लाएं और बाकायदा उसकी मंजूरी के बाद ही कुछ। IG एक जो पुलिस है वो एक अलग से एक आइडेंटिटी बना हुआ है कि बार बार शिकायतें आ रही थी। सोर्सेज के बकौल कल की मैं बात कर रहा हूँ, रात 12:30 बजे के टाइम प्रिंस रोड पर एक के वीगो गाड़ी थी, उसके जो है ना शीशे भी काले थे और उन्होंने मास्क लगाए हुए थे, 4 लोग थे और ATF की वर्दी पहनी हुई थी और नंबर प्लेट वगैरह भी नहीं थी। पीछे कोई बिट्स वाले 1-2 लड़के थे, वो जा रहे थे, उन्होंने उनको कोई हारन दी तो उन साहिबान को इतना बुरा लगा कि वो आए और एक लड़के को जो है ना इतना मारा कि वो जो आसपास के लोग थे वो गए, बाकायदा उनको मिन्नतजारी की कि बच्चे हैं आप छोड़ दें, ठीक है। उनको एक हारन बजाने से इतनी तकलीफ। क्या ये अवाम सिर्फ मार खाने के लिए यहाँ पर रह गई है? कोई इज्जत नफ्स नहीं है? और इतना मेन बाजार है, वो किसी के बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनका गुनाह सिर्फ हारन देना था और आप लोगों ने उन पर इतना तशद्दुद किया। तो यहाँ रह सह के थोड़ी बहुत इज्जत नफ्सी बचती है, उसको भी जो है ना हमारे इदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा किया हुआ है कि ये खुद चाहते हैं कि ये लोग जो है ना फिर इनके साथ जुल्म होता है तो फिर ये गलत तंजीमों की मजम्मत करने के बजाय कहें हाँ हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया। अभी क्या होता है कि 1-2 दिन कबल जाते हैं वहां पे कराची में, अच्छा इन पर यहाँ टफ टाइम चल रहा था तो ये लोग चले गए कराची, DHA में थे, तो वहां पे पुलिस जाती है, बलूचिस्तान की कार्रवाई करती है और इनकी तादाद जो वो बताते हैं, असलम भूतानी साहब वो कहते हैं 40 से 50 अफराद थे जिसमें लेडीज कांस्टेबल भी थी। कराची के DHA में साले भूतानी की रिहाइश गाह पर छापा मारा। साले साहब अभी 2 माह कबल इस घर में मुंतकिल हुए थे, फिर भी वो घुस आए, खिड़कियों के शीशे और शीशे तोड़कर उनके 4 मुहाफिजों को जबरदस्ती ले गए। मतलब साले भूतानी अंदर नहीं थे, उनके 4 गार्ड साथ ले गए। इसके बाद इस गिरोह ने किराए के मकान पर छापा मारा जहां साले साहब इस वक्त मुकीम है। पुलिस को इतला देने के बावजूद उसके बेटे घर पर नहीं है, उन्होंने अपनी तलाश जारी रखी। अब मेरे घर पर छापा मारने की बारी है, जैसा कि मैंने भी मनगढ़ंत FIR में जिक्र किया है। ये सब कुछ बगैर किसी जवाज के हो रहा है, महज AZ की अना को पालने के लिए। अभी एक कमजोर तरीन नए इमरान गिचकी साहब के एक जो है ना तरबियत याफ्ता लाए हैं, दश्ती साहब को, दुर्रा साहब को लाए हैं। अब उनसे फिर हर तरह की सेटलमेंट कराएं और फिर सीनियर MBR कंबर दश्ती साहब हैं, माशाल्लाह, चाचा भतीजा हैं, अच्छी कार्रवाई डालेंगे यहाँ पर। तो ये तो हालात हैं कि CTD और जो हमारे बाकी इदारे हैं, मतलब ISI, MI, बाकी इंटेलिजेंस इदारों ने मिलकर एक खुदकश खातून को जो है ना गिरफ्तार किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई उनकी फैमिली के साथ। जो वालिदैन हैं, वालिद उसके हैं, वो कहते हैं कि मैं बैंक का एक मुलाजिम हूं और मैंने चुन चुन के पैसे बचा बचा के अपना घर का खर्चा भी चलाया और अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। मेरी बेटी नर्स बन गई और अब वो टीचिंग हॉस्पिटल तुर्बत में नर्स के फराइज भी अंजाम दे रही थी और कोई UN का प्रोजेक्ट था, WHO का, वो भी उसे ही रिलेटेड है, तो वो भी चला रही थी। वो कहते हैं 19 सितंबर को मुझे पता चला कि मेरी बेटी गुम है। वो कहता है कि जब घर से कोई लापता होता है और स्पेशली जब फीमेल हो तो वो क्या गुजरती है, वो कहता है कि हम ही समझ सकते हैं। तो कहता है मैं हैरान हुआ कि अब मैं क्या करूं, और कहता है कि मुझे इतला मिली कि वो गई है कलअदम तंजीमों के पास, वो खुदकुश करना चाह रही है। तो जो कलअदम तंजीमों में खुदकुश कर रहे हैं वो DLA का जो मजीद ब्रिगेड विंग है वो कर रहा है। तो आज उस खातून ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं अच्छी जॉब कर रही थी, मैं उनकी बातों में आ गई, मैं गई उस कैंप में तो मैंने देखा उनका रवैया ठीक नहीं था। अब ये तर्जमान
ٹھیک ہے شاہد کو آپ نے بٹھایا، فرحین شاہ ہے یا مینا مجید ہے، یہ بدقسمتی سے میرے لیے ریسپیکٹیبل ہے، خواتین ہیں، لیکن ان کو آپ بلوچستان کے مدعوں پہ آپ ان سے تقریر بے شک کروا لو، ایسے موقعوں پہ یا ان کو مذاکرات کی اس پہ لے جانا، یہ کام بگاڑتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں ہمارے طاقتور حلقے؟ السلام علیکم، آج کے پروگرام میں ہم 2 سٹوریز پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی جو پولیس ہے، جو الحمدللہ اس نے پنجاب پولیس کو بھی کارناموں میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور دوسرے صوبوں میں بغیر اس حکومت کو اعتماد میں لیے، ادھر کی پولیس کو، اداروں کو اعتماد میں لیے، کسی کی ماں پر، کسی کے گھر پہ نہ صرف چھاپا مارا بلکہ لوگ بھی گرفتار کیے۔ ایک سٹوری ہے یہ۔ دوسری سٹوری یہ ہے کہ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں عدیلہ نام کی، جس کو مبینہ طور پر ایک خودکش بمبار بتایا گیا، کہ اس کو کالعدم عسکریت پسندوں نے ورغلایا اور وہ خودکش بمبار کرنے جا رہی تھی کہیں، کہ اداروں نے آپریشن کیا اور اس کو بالآخر گرفت میں لے لیا۔ تو آج ان کی اور ان کے اہل خانہ اور ساتھ میں ایک سابقہ اور ایک موجودہ ترجمان صاحب موجود تھے، تو یہ پریس کانفرنس کی گئی۔ سب سے پہلی بات پہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کی جو پولیس ہے، بدقسمتی سے کہ ہمارا چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس وفات سے آتے ہیں، یہ ہر ایک کے آتے ہیں، مطلب یہ جو 18ویں امینڈمنٹ ہے، لیکن چیف سیکرٹری تو حکومت کے ساتھ یہ وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہوتا ہے۔ جو آئی جی پولیس ہے وہ تقریباً ایسا ہے کہ اس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ اے سی ایس ہوم کے انڈر ہے، وزیر داخلہ کے انڈر ہے، وزیر اعلیٰ کے انڈر ہے۔ تو یہ کافی عرصے سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ اس کو وزارت داخلہ کے انڈر لائیں اور باقاعدہ اس کی منظوری کے بعد ہی کچھ۔ آئی جی ایک جو پولیس ہے وہ ایک الگ سے ایک ایڈنٹیٹی بنا ہوا ہے کہ بار بار شکایتیں آ رہی تھیں۔ اب ہماری پولیس جو کہ بالکل دہشت گردوں سے ٹیکل کرنے میں باقی فورسز، مطلب ایف سی ہے یا آرمی کو ہونا چاہیے، لیکن خیبر پختونخوا اور ہماری بلوچستان پولیس بدقسمتی سے دہشت گردی کی زد میں رہی۔ حال ہی میں اے ٹی ایف والے جو جوان بیچارے ادھر زوب میں مارے گئے، پورا بلوچستان افسردہ تھا۔ کرتے بھی ہیں ہر ایک پہ، ایسا نہیں ہے کہ عوام کو ان سے بڑی امیدیں بھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ان کو دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اس وردی کو ایک معقول تعداد ہے جو غلط یوز کرتی ہے۔ سورسز کے بقول کل کی میں بات کر رہا ہوں، رات 12:30 بجے کے ٹائم پرنس روڈ پر ایک کے ویگو گاڑی تھی، اس کے جو ہے نا شیشے بھی کالے تھے، اور انہوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے، 4 لوگ تھے اور اے ٹی ایف کی وردی پہنی ہوئی تھی اور نمبر پلیٹ وغیرہ بھی نہیں تھی۔ پیچھے کوئی بٹس والے 1-2 لڑکے تھے، وہ جا رہے تھے، انہوں نے ان کو کوئی ہارن دیا، تو ان صاحبان کو اتنا برا لگا کہ وہ آئے اور ایک لڑکے کو جو ہے نا اتنا مارا کہ وہ جو آس پاس کے لوگ تھے وہ گئے، باقاعدہ ان کو منت زاری کی کہ بچے ہیں آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ایک ہارن بجانے سے اتنی تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں وہ کون تھے۔ تو میری گزارش ہے آئی جی پولیس سے، اسپیشلی ڈی آئی جی جو ہیں گرایا صاحب، ان کی ایک ہے کہ یار یہ اکاؤنٹیبلٹی کے حامی ہیں کہ یہ پہچانے کہ یہ کون لوگ تھے، آیا یہ اے ٹی ایف کے لوگ تھے یا اے ٹی ایف کی وردیاں پہنی ہوئی تھی کوئی انٹیلیجنس والے لوگ تھے، کیونکہ ان کو پہچانا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مشکل تھا، کہ انہوں نے ایک تو کالے شیشے، پھر گاڑی کی نمبر پلیٹ نہیں ہے، انہوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے۔ تو پتہ چلے کیا یہ عوام صرف مار کھانے کے لیے یہاں پر رہ گئی ہے، کوئی عزت نفس نہیں ہے، اور اتنا مین بازار ہے، وہ کسی کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کا گناہ صرف ہارن دینا تھا اور آپ لوگوں نے ان پر اتنا تشدد کیا۔ تو یہاں رہس ہے کہ تھوڑی بہت عزت نفسی بچتی ہے، اس کو بھی جو ہے نا ہمارے اداروں نے الحمدللہ ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ خود چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا پھر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو پھر یہ کالعدم تنظیموں کی مذمت کرنے کے بجائے کہیں ہاں ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا۔
تو خدارا اپنے لوگوں کی، اپنے بچوں کی عزت کرنا سیکھیں. بچے تھے، آپ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا. میں امید کروں گا کہ اس پر انکوائری ہوگی. دوسری بات، ایک عرصے سے جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ ہب میں علی حسن زہری صاحب اور بھوتانی برادران میں چپکلش چل رہی ہے. علی حسن بروئی صاحب زیادہ تر رہے ہیں سندھ میں. حال ہی میں ان کو پیپلز پارٹی کی اور طاقتور حلقوں کی کافی قربت رہی ہے اور بڑے ایشوز چلے ہیں. کتنے لوگ جاں باک ہو گئے الیکشن میں. ابھی تک وہ جو حلقہ ہے اس میں سٹے پہ چل رہا ہے. اور ابھی کیا ہوتا ہے کہ ایک دو دن قبل جاتے ہیں وہاں پہ کراچی میں. اچھا، ان پر یہاں ٹف ٹائم چل رہا تھا تو یہ لوگ چلے گئے کراچی، ڈی ایچ اے میں تھے. تو وہاں پہ پولیس جاتی ہے، بلوچستان کی کارروائی کرتی ہے. اور ان کی تعداد جو وہ بتاتے ہیں، اسلم بھوتانی صاحب، وہ کہتے ہیں 40 سے 50 افراد تھے جس میں لیڈیز کانسٹیبل بھی تھی. کراچی کے ڈی ایچ اے میں صالح بھوتانی کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا. صالح صاحب ابھی 2 ماہ قبل اس گھر میں منتقل ہوئے تھے، پھر بھی وہ گھس آئے، کھڑکیوں کے شیشے اور شیشے توڑ کر ان کے 4 محافظوں کو زبردستی لے گئے. مطلب صالح بھوتانی اندر نہیں تھے، ان کے 4 گارڈ ساتھ لے گئے. اس کے بعد اس گروہ نے کرائے کے مکان پر چھاپا مارا جہاں صالح صاحب اس وقت مقیم ہے. پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود اس کے بیٹے گھر پر نہیں ہیں. انہوں نے اپنی تلاش جاری رکھی. اب میرے گھر پر چھاپا مارنے کی باری ہے، جیسا کہ میں نے بھی من گھڑت ایف آئی آر میں ذکر کیا ہے. یہ سب کچھ بغیر کسی جواز کے ہو رہا ہے، محض اے زیڈ کی انا کو پالنے کے لیے. مطلب علی حسن زہری صاحب، میرا واحد جرم غریبوں کی زمین کی حفاظت کرنا تھا. بندر ڈیم کمانڈ ایریا میں 15,000 ایکڑ جسے اے زیڈ نے بے نامی لین دین کے تحت غیر قانونی طور پر حاصل کیا تھا. میں نے بلوچستان ہائی کورٹ کے ذریعے انصاف کے لیے جدوجہد کی اور اسے روکنے میں کامیاب ہوا. اس سے آگے میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اسلم بھوتانی سابق ایم این اے اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی بھی رہ چکے ہیں. یاد رہے ایک بھائی پچھلی اسمبلی میں بھی ایم پی اے تھا، سینئر وزیر تھا، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ بھی بننے والا تھا. دوسرا ایم این اے تھا. دونوں بھائی سسٹم نے بے بس کر دی ہے. علی حسن صاحب آ گئے، مسئلے ہب میں شروع ہو چکے ہیں. یہاں ادارے، ہر جس کے پاس کچھ ان کی طاقت آ جاتی ہے گینگسٹر بن جاتے ہیں. کیا ہے بھائی، یہ علاقہ پرامن تھا، یہاں ایسے ایشوز نہیں ہوتے تھے، اب یہ ہو چکا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم 15,000 ایکڑ ہم نے بچائے، ادھر بے نامی لین دین میں 15,000 ایکڑ سیٹل ہو رہے ہیں. اب تو الحمدللہ سیکٹ انڈسٹریز کی منسٹری بھی ان کو دی. اور آپ یہ اندازہ لگائیں، نور احمد پرکانی صاحب بھی ان کے ساتھ نہیں چل پائے، حالانکہ وہ سائن کا ماسٹر بتایا جاتا ہے. ابھی ایک کمزور ترین نائب عمران گچکی صاحب کے ایک جو ہے نا تربیت یافتہ لائے ہیں، دشتی صاحب کو، درہ صاحب کو لائے ہیں. اب ان سے پھر ہر طرح کی سیٹلمنٹ کرائیں. اور پھر سینئر ایم بی آر کمبر دشتی صاحب ہیں، ماشاءاللہ چاچا بھتیجا ہیں، اچھی کاروائی ڈالیں گے یہاں پر. تو یہ تو حالات ہیں یہاں پہ. تو پھر آپ بتائیں کیسے امن ہوگا؟ پھر یہی، اس سے پہلے ہم نہیں دیکھ رہے تھے کل عدم تنظیموں میں لوگ تھے. اب میرے خیال میں شاید ہب کچھ بچا ہوا تھا، وہ بھی جائے گا، کیونکہ یہ رویے ایسے ہیں، ہم لوگوں نے تو کبھی نہیں سیکھا نا. اب یہاں تک ہوتا ہے. اب پولیس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ آج تو انہوں نے یہاں اے سی ایس ہوم کو لکھا. کیا چیف سیکرٹری بتا سکتا ہے، آئی جی پولیس بتا سکتا ہے کہ کس کیپیسٹی میں شرمندہ کروایا اپنے پورے بلوچستان کو، کہ بلوچستان کی پولیس ایک کرائے کی پولیس بن چکی ہے. دوسرے صوبوں میں بغیر حکومت کو اعتماد میں نہیں ہوئے، وہاں پہ یہ کرتے ہیں. دوسرے صوبوں میں جا کر تو بلوچستان میں یہ کیا کرتے ہوں گے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے سامنے ہے، دوسری طرف آپ ان کو ایسا استعمال کر رہے ہو. کرائے کی پولیس بنا چکے ہو آپ لوگ اس کو. یہ پھر دہشت گردی سے ٹیکل کریں گے، یہ بیچارے پھر اپنے فرائض انجام دہی کریں گے. آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا بلوچستان پولیس اور بلوچستان کی عوام کو. ہر طاقتور اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہتا ہے. تو امید کرتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری، اے سی ایس ہوم اور آئی جی صاحب کہ خدارا، ہم تو سنتے تھے کہ پنجاب کی پولیس ایسی ہے، آپ نے تو بلوچستان کی پولیس کو اس نہج پر لے گئے ہو کہ اب وہ کرائے کی پولیس ہمیں لگنے لگ گئی ہے. امید ہے کہ کاروائی ہوگی اور جو شامل ہے کس کی ماں پر یہ کیا گیا ہوتا ہے طریقے سے، لیکن اس حد تک قانون کی پامالی نہ کریں اور ادارے دیکھیں کہ کسی کی خاطر کسی کو بالکل دیوار کے ساتھ نہ تن دیں.
اتنی حد تک نہ جائیں کہ پہلے کتنے لوگ مر چکے ہیں اس جنگ میں، ایک فریق کا حصہ بن کے کیوں کسی پر آپ قہر ڈھاتے ہو؟ خدا را ہوش کے ناخن لو، کسی کے گھر سے جنازہ جائے گا وہ اس کا گھر والے ایسے نہیں بیٹھیں گے۔ اسی طرح علی حسن ظاہری صاحب جو ان کے بھائی پہ کوئی فائرنگ وائرنگ ہو گئی ہے تو ظاہری بات ہے دوسری سائڈ پہ ہوگا، آپ کا گھر بچے گا، لیکن سمجھا ہوا ہے کہ یہاں نواب سردار بلوچستان اب ایک ایسا خطہ بن چکا ہے، کسی کا گھر اجاڑو گے آپ کا نہیں چھوٹے گا۔ یہ لکھ لیں آپ، اس کا واحد حل ہے کہ خود کو منوانا ہے تو دوسروں کو ماننا سیکھیں۔ کسی کا خون اگر آپ نکالو گے تو آپ کا خون نکلے گا، یہ چیز یہ اب آپ ان بھائیوں کو اور ان کا قبیلہ بڑا معقول قبیلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ چند لوگوں کی انا کی خاطر یہاں تک وہ کر رہے ہیں، اور پھر خدا نخواستہ یہ بھوتانیوں اور زہریوں کی وہاں آپ نے لڑائی کروا دی، پھر ہم سے پہلے والی قبائلیت کی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، یہ ایک اور جنگ چھڑ جائے۔ تو خدارہ ادارے والے اور اسپیشلی یہ طاقتور ادارے اور سرفراز بگٹی کچھ ہوش کے ناخن لو، اور ان لوگوں کی ذاتی جو ہیں نا خواہشات، ان کو کہو اپنی معقول میں رکھیں۔ مفت میں ہتھیانہ اور یہ زیادہ پیسوں کا شوق جو ہے نا انسان کو بہت برباد کر دیتا ہے، اور پورے علاقے کو اور صوبے کو اس نہج تک لے کر گیا ہے کہ اب نہ ہماری بچی محفوظ ہے، نہ بچہ محفوظ ہے، نہ بزرگ محفوظ ہے۔ اب دوسری سٹوری پر بات کرتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں حالات کہاں تک پہنچے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے آج جو پریس ریلیز ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سی ٹی ڈی اور جو ہمارے باقی ادارے ہیں، مطلب آئی ایس آئی، ایم آئی، باقی انٹیلیجنس اداروں نے مل کر ایک خودکش خاتون کو جو ہے نا گرفتار کیا اور پریس کانفرنس بھی کرائی ان کی فیملی کے ساتھ۔ جو والدین ہیں، والد اس کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بینک کا ایک ملازم ہوں اور میں نے چن کے پیسے بچا بچا کے اپنا گھر کا خرچہ بھی چلایا اور اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ میری بیٹی نرس بن گئی اور اب وہ ٹیچنگ ہاسپٹل تربت میں نرس کے فرائض بھی انجام دے رہی تھی، اور کوئی یو این کا پروجیکٹ تھا، WHO کا، وہ بھی اسے ہی ریلیٹڈ ہے، تو وہ بھی چلا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں 19 سپتمبر کو مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی گم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب گھر سے کوئی لاپتہ ہوتا ہے اور اسپیشلی جب فیمیل ہو تو وہ کیا گزرتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں حیران ہوا کہ اب میں کیا کروں، اور کہتا ہے کہ مجھے اطلاع ملی کہ وہ گئی ہے کالعدم تنظیموں کے پاس، وہ خودکش کرنا چاہ رہی ہے۔ تو جو کالعدم تنظیموں میں خودکش کر رہے ہیں وہ BLA کا جو مجید بریگیڈ ونگ ہے وہ کر رہا ہے۔ تو آج اس خاتون نے بھی پریس کانفرنس کی کہ میں اچھی جاب کر رہی تھی، میں ان کی باتوں میں آ گئی، میں گئی اس کیمپ میں تو میں نے دیکھا ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، وہ بہکاتے ہیں لیکن جب آپ جاتے ہو تو ان کا رویہ وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ آپ سے خودکش کرواتے ہیں، ادھر کی دنیا اور ہے ادھر کی اور ہے۔ جو والد صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بچے کو جوان کرتے ہیں، کتنی ہماری امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، ہم نے ان کو پڑھایا لکھایا، یہ کچھ کریں گے۔ اسی طرح جو ان کی بیٹی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پتہ نہیں تھا میں اتنا بڑا گناہ کروں گی، خود کو بھی فنا کروں گی اور کتنے معصوم مظلوم لوگ جو ہے نا مارے جائیں گے اور اتنا زیادہ میں بڑا جرم کروں گی۔ تو یہ مطلب ان کا تھا، اور ان کے والد صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ جو نوجوان طبقہ ہے ان کے والدین سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ایندھن بننے سے بچائیں، ان پر نظر رکھیں کہ وہ کالعدم تنظیموں کو جو ہے نا نہ جوائن کیا ہو یا ان کا ایندھن نہ بنے۔ یہ تھا پریس کانفرنس کا جو مرکزی خیال تھا، مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس میں ان کے والدین تھے، سابقہ ترجمان صاحبہ تھی فرادیم شاہ اور موجودہ ترجمان تھے شاہد رند صاحب۔ اچھا میں ایک بات کروں، میں کوشش ہوتی ہے جو بات کروں میں بلوچستان کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو سچ بولنا ہوگا، سوسائٹی کو سمجھنا ہوگا۔ شاہد رند بہت کم بولتے ہیں لیکن جان اچکزئی جو ہر وقت بولتے ہیں ان کی نسبت ان کا نہ بولنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نفرتیں بڑھاتا تھا، اس وجہ سے وہ مارنگ والا وہ واقعہ جو وہ یہاں سے تربت سے شاید وہ کوئٹہ تک نہ آتا، اسلام آباد میں پھر پوری دنیا میں تماشا بنا، یہ جان اچکزئی جیسے ترجمان سے ہوا۔ پھر فرا عظیم شاہ جیسوں کو بھیج کر آپ نے مزید وہ کیا،
اچھا یہ جو ایسی ہوتی ہیں مطلب ویڈیوز بنانا، ان کو دیکھنا، یہ مطلب انٹیلیجنس کا IW ونگ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی کیا ہم نے آگے پہنچانا ہے، میسیج ہو، شارٹ میسیج ہو، سب تک پہنچے. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا 2 منٹ کی یہ ویڈیو تھی. تو یہ ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر واقعی وہ خودکش تھی اور اس کو لائے کہ بھائی ہماری بیٹی ہے، ہم نے ریاست کی جو حیثیت ہے وہ ماں کی طرح ہے اور اس ماں نے اپنا کردار ثابت کرنا ہے اپنے عمل سے، تو یہ چیز ہو گئی. اب یہ ترجمان ٹھیک ہے شاہد کو آپ نے بٹھایا، فرح عظیم شاہ ہے یا مینا مجید ہے، یہ بدقسمتی سے میرے لیے ریسپیکٹیبل ہے، خواتین ہیں، لیکن ان کو آپ بلوچستان کے مدعوں پہ آپ ان سے تقریر بے شک کروا لو. ایسے موقعوں پہ یا ان کو مذاکرات کی اس پہ لے جانا، یہ کام بگاڑتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں ہمارے طاقتور حل کی؟ جب آپ کے پاس ڈاکٹر ربابہ بلیدی صاحبہ، حالانکہ وہ بھی باپ پارٹی والی موجودہ نون لیگ کی اسی طرح جو آئے گی، وہ طاقتور حلقوں کا ہی بیک ہے ان میں، لیکن گریس ہے ان میں. وہ ایسی بات کرتی ہیں کہ لوگ ان کو سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار کم سے کم ریزنیبل تو ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہے. اس طرح پچھلی دفعہ جو تھی وہ ماجبین شیران، وہ کہ باپ پارٹی سے تھی، لیکن وہ ایسی خاتون تھی، ان میں تھا کہ ریسپیکٹیبل ہیں، بات کو ویلیو دیتی ہیں. تو آپ ایسی کسی خاتون کو ساتھ بٹھایا کریں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. ایسے کو بٹھاتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے نفرتیں بڑھتی ہیں. بدقسمتی سے وہ گراؤنڈ ریئلٹی والی باتیں نہیں کرتی. تو یہ گزارش ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب ایسا آپ کوئی کرے تو ایسے لوگوں کو بلائیں، اور وہ معقول لوگ ہیں، معقول لوگوں کی ہی ضرورت ہے. ایسے لوگ آپ کے ساتھ آ کے باتیں تو بڑی بڑی کریں گے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اور اس سے بڑا فرق ہے. اور جو ڈاکٹر ربابہ بلیدی صاحبہ جیسے لوگ ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتے ہیں. تو یہ چیز ہو گئی. اب یہ تھا ایک موقع. جو دوسری جانب تو BLA نے تو اس پر کوئی ایسی پریس ریلیز ابھی تک میری نظروں سے نہیں گزری، لیکن جو لوگ ان کو رپورٹ کرتے ہیں وہ ان کا کیا بیان گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو خاتون تھی یہ نرس تھی، یہ کسی کے ساتھ انہوں نے شادی کی گھر والوں کی مرضی کے خلاف. تو انہوں نے کہا کہ میں اب نہیں آؤں گی. یہ چیز انٹیلیجنس والوں کو پتہ چلی، پھر انٹیلیجنس والوں نے کہا کہ ہاں ہمیں موقع مل گیا ہے، وہ مل نہیں رہی، تو اس کو جو ہے نا پکڑا اور پھر اس سے پریس کانفرنس کروائی. اچھا جو دوسرا گروپ ہے مطلب حکومت یا انٹیلیجنس، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خودکش کرنے میں کامیاب ہو جائے، بندے وہ خود بھی تو فنا ہو جاتے ہیں اور بھی لوگ زد میں آتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تب وہ لمحہ وطن بن جاتی ہے، تب وہ جو ہے نا عظیم رہنما بن جاتی ہے. اب جب وہ پکڑی جائے تو آپ کہتے ہو کہ یہ اس کے ساتھ تھی یا اس کی یہ کاز ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. تو دونوں نیریٹو، ہماری جو کوشش ہے کہ آپ تک دونوں نیریٹو ہو بہو اور جو ان کے الفاظ ہیں انہی ان کا جو مفہوم بنتا ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے. تو بڑے ہی افسوسناک بات ہے. اور وہ کہہ رہی تھی کہ نوجوان لوگ وہاں پر ہیں، ابھی بھی نوجوان بچے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوجوانوں کو کالعدم تنظیموں نے کافی اٹریکٹ کیا ہے. جب سے BLA نے یہ اپنا جو فدائی برگیڈ جسے کہتے ہیں مجید برگیڈ، اور اس کو جب اسلم اچو نے اپنا سب سے پہلے اپنا بیٹا بھیج کے جو بنیاد رکھی ہے، ایک ایڈیالوجی اس نے بنا لی. اب باقی کالعدم تنظیموں میں یہ چیز نہیں تھی، یہ پہلے اگر یہاں تھی یہ یہاں پر آئی. تو جو نوجوان ہے اس کو اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس کے قائد نے اپنا بیٹا بھیج کی قربانی دے دی، تو یہ ایسی قیادت ہے، یہ وہ مطلب انہوں نے اپنی ایک ایڈیالوجی بنائی ہوئی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو چاہے اور تھرو ہو. لوگ ان کے پاس ہیں، خواتین ان کے پاس ہیں، اس سے وہ کراتے ہیں. اب اس ایڈیالوجی پہ کام کرنا کہ اگر ایک خاتون ہے، وہ نرس بھی ہے، WHO کے ساتھ بھی ہے، لاکھوں میں کما رہی ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان لوگوں سے مل رہی ہے؟ دراصل اس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پکڑا ہے اور یہ مبینہ خودکش بمبار ہے، تو اس ایڈیالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. اور آخر ایک بندہ جس نے میرے خیال میں پڑھا لکھا بھی ہے، فائنینشیل ٹینشن بھی نہیں ہے، ریسپیکٹیبل پروفیشن بھی ہے، اس کے باوجود وہ کیسے ورغلایا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے، یہ سوال سمجھنے کی ضرورت ہے، اس ایڈیالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ
तशद्दुद से नहीं होगा। इस आइडियोलॉजी को आप आइडियोलॉजी से काउंटर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्शन से कर सकते हैं। इसी तरह फिर मैंने कहा था कि वाहिद कंबर को वो उसके लवाहिकीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे इदारों ने पकड़ा है। वो 76 साल का है गालिबन। इदारे जिस तरह यहाँ पे शफकत कर रहे हैं, तो वो जब बड़ा बंदा पकड़ते हैं और उसको वो करते हैं कि ये हमारे खिलाफ रहा, इसने हमारे इतने बंदे मार दिए, लेकिन स्टेट एज अ स्टेट उसका फर्ज है कि वो माँ का किरदार अदा करे, हम फिर भी इसको छोड़ रहे हैं, तो ये रियासत को यहाँ से यहाँ लाता है, इज्जत बढ़ती है। अब जो नौजवान है वो सिर्फ बीएलए को कोई क्लेम ऐसे किसी को मारते भी हैं तो लोग इस चीज़ पे बड़ा वो करते हैं, खफा होते हैं नौजवान कि आप हमें रीज़न देंगे, आप हमें प्रूव करेंगे कि ये बंदा था, आया ये इदारों का था, आया इसने आप लोगों को नुकसान पहुंचवाया, तब आप वो करो। किसी मासूम को मारने पर लोग अब चुप नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा वो जा रहे हैं। तो ये चीज़ रियासत को भी देखनी हो, वो करनी होगी कि प्रूफ के साथ अगर किसी को वो करे, इसी तरह उन पर भी है। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक रियासत में होते हुए इदारे और अवाम एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार है। और मुझे अब ये जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की भी बड़ी टेंशन है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये ना हो कि इनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से विक्टिम बनाया जाए। तो जो भी हो, हमारी यही दुआ है और गुजारिश है कि मेहरबानी करके कानून, आइन और हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों के साथ टैकल करें। हमने अपनी यूथ को बचाना है, इनको एंगेज करना है, इनको रोज़गार देना है, इनको एजुकेशन देनी है, इनकी ज़िंदगी खुशहाल बनानी है, ताकि ये बंदूक को छोड़कर कलम की जानिब आएँ। और ये पहाड़ों पर अच्छे नहीं लगते बंदूक लेकर, ये दफ्तरों में अच्छे लगते हैं जब दफ्तरों में बैठे हों और इस मुल्क और इस कौम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।